नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वलम्मा ज़ुरिबा इब्नु मरियम मसलन इज़ा कौमुका मिन्हु यसिद्दून वक़ालू अआलिहतुना खैरुन अम हु मा ज़रबूहु लका इल्ला जदला बल हुम कौमुन खसिमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अल्हिमना रुश्दना व आइज़ना मिन शुरूरि अनफुसिना। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबह। अल्लाहुम्मा वफ़्फ़िक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह ज़ुख़्रुफ़ की 56 आयत हमने पढ़ ली थी। आयत नंबर 57 से शुरू कर रहा हूँ। वलम्मा ज़ुरिबा इब्नु मरियम, और जब इब्ने मरियम हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम मसलन उनकी मिसाल बयान की जाती है, यानी जब कुरान मजीद में हज़रत मसीह इब्ने मरियम का ज़िक्र आता है, इज़ा कौमुका मिन्हु यसिद्दून, तो इस पर आपकी कौम चिल्लाने लगती है, आपे से बाहर होने लगती है। ये हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के हवाले से उन्हें ख़ास ज़िद थी कि उनको ईसाई पूजते हैं, उन्होंने रब बनाया हुआ है, अल्लाह का बेटा बनाया हुआ है, उनका ज़िक्र ये बड़े इकराम से करते हैं, और जिनको हम पूजते हैं उनकी ये तौहीन करते हैं, तज़लील करते हैं। तो इस वजह से उन्हें हज़रत मसीह से खुसूसी चिढ़ थी और ज़िद थी। तो जब कुरान मजीद में हज़रत मसीह का ज़िक्र होता तो ये फिर बहुत चीखते चिल्लाते। वक़ालू अआलिहतुना खैरुन अम हू, और वो कहते हैं कि क्या हमारे माबूद अच्छे हैं या वो अच्छा है। अब ज़ाहिर है जो कौमी तासुब होता है, ग्रोही तासुब, उसमें जो अपना जो माबूद है वो सबसे अच्छा लगता है। तो ईसाइयों का माबूद उन्हें क्यों अच्छा लगे, तो उस ग्रोही तासुब को उबारते हैं कि अपने माबूदों को, जो हमारे आबा व अजदाद जिनको पूजते रहे, उनको ये बुरा कहते हैं, उन्हें कहते हैं दोज़ख में जाएंगे, और जिनको ईसाई पूजते हैं उनको कहते हैं बहुत अच्छे हैं। मा ज़रबूहु लका इल्ला जदला, ये आपके सामने ये जो मिसाल बयान करते हैं और हज़रत मसीह के हवाले से जो इस्तेदलाल करते हैं, ये सिर्फ झगड़ा करने के लिए करते हैं, यानी अपनी आवाम को गैरत दिलाने के लिए, गुस्सा दिलाने के लिए करते हैं। बल हुम कौमुन खसिमून, बल्कि ये हैं ही बहुत झगड़ालू लोग। इन हुआ इल्ला अब्दुन, ये हज़रत मसीह नहीं है, वो कोई माबूद नहीं है जैसे इन्होंने बुतों को माबूद बनाया हुआ है, वो नहीं है, वो एक बंदे हैं, वो एक अल्लाह ताला के मोती फरमाबरदार इंसान हैं। अनअमना अलैहि, जिन पर हमने इनाम किया। वजअलनाहु मसलन लिबनी इसराइल, और उन्हें बनी इसराइल के लिए मिसाल बनाया। बनी इसराइल के लिए उनको हमने एक राह रखने वाला, रास्ता बनाने वाला, एक ट्रेंड सेट करने वाला बनाया। वलौ नशाओ, और अगर हम चाहें, लजअलना मिनकुम मलाइकतन फिल अर्ज़, तुम में से भी फरिश्ते निकाल दें ज़मीन के ऊपर। यानी हज़रत मसीह में एक, चूँकि बिन बाप के पैदा हुए तो उनमें एक वस्फ गोया फरिश्तों वाला है, तो हम वैसे ही फरिश्ते तुम्हारे अंदर भी पैदा कर सकते हैं। यखलुफून, जो तुम्हारी जगह हों, लेकिन यह कि तुम्हारी जगह होने का मतलब है फिर तुम नहीं होगे, फिर वो यहाँ पे आबाद होंगे। व इन्नहु लइल्मुल लिस्सा, और ये जो हज़रत मसीह हैं ये क़यामत की एक निशानी है, यानी ये जब दोबारा आएंगे तो उस वक्त बिल्कुल क़यामत नज़दीक आ चुकी होगी। फ़ला तमतरुन्न बिहा, तो क़यामत के आने के बारे में तुम शक में न पड़ो। वत्तबिऊन, और मेरी पैरवी करो, मेरा कहा मानो। हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, यही सीधी राह है। वला यसुद्दन्नकुम शैतान, और तुम्हें कहीं शैतान रोक न दे, आड़ न पैदा कर दे उस क़यामत को याद रखने और सिरात मुस्तकीम पर चलने में। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। वलम्मा जा ईसा बिल बय्यिनात, और जब हज़रत ईसा रोशन निशानियाँ लेकर आए, काला कज्जे तो कुम बिल हिकमत, उन्होंने आके कहा मैं तुम्हारे पास हिकमत लेके आया हूँ, पक्की बातें, मोहकम बातें, दानाई की बातें, अक्ल की बातें लेके आया हूँ। वले उबय्यिन लकुम बादल्लज़ी तख्तलिफून फी, ताकि मैं तुम पर वाज़े कर दूँ, खोल दूँ कुछ वो चीज़ें कि जिनमें तुम इख्तिलाफ़ किया करते थे। फत्तकुल्लाह वातिऊन, बस अल्लाह का तकवा इख्तियार करो और मेरा कहा मानो। इन्नल्लाह हुवा रब्बी व रब्बुकुम फाबुदू, बेशक अल्लाह ताला मेरा भी रब है और तुम्हारा भी रब है, बस उसी की बंदगी करो, उसी की इताअत करो, उसी के आगे सर तस्लीम खम करो। हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम, असल सीधी राह यही है। इंसान अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द कर दे, अल्लाह के अहकाम के ताबे कर दे, सर तस्लीम खम कर दे, यही सिरात मुस्तकीम है।
فاختلف الاحزاب من بینہم، تو ان میں جو مختلف گروہ تھے وہ اختلاف کرنے لگے ان کے بارے میں. مراد یہ ہے کہ کچھ نے حضرت مسیح کو مانا، کچھ نے نہیں مانا، کچھ یہودیوں نے انکار کر دیا. پھر جنہوں نے مانا تھا ان میں سے بعض نے کسی نے بیٹا مان لیا، کسی نے کہا اللہ ہی مسیح بن کے زمین پہ اترا تھا، تو کسی نے تثلیث کا عقیدہ جو ہے وہ گڑھ لیا. تو وہ پھر مختلف ان میں اختلاف پیدا ہو گئے. فویل للذین ظلموا من عذاب یوم علیم، تو ہلاکت اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک دن کے عذاب میں سے. هل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة، تو یہ نہیں انتظار کر رہے مگر قیامت کا کہ وہ ان پر اچانک آ جائے. وهم لا يشعرون، اور جبکہ انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا، خبر بھی نہ ہوگی. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، جب وہ آئے گی تو اس دن بہت جگری یار پیارے دوست جو ہوں گے، گرمجوش دوست، وہ بھی ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے. نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اپنے سوا کسی کی بھی نہیں ہوگی. خیر دوست تو دوست ہے، نہ بیوی کی ہوگی نہ بچوں کی ہوگی، سب کو آدمی کہے گا ان کو میں چھوڑ کے بھاگوں. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، بلکہ یہ کہ اس دن تو وہ یہ چاہے گا کہ میں آج فدیے میں مجھ سے لے لیا جائے، میرا بھائی بھی لے لیا جائے، میری جو ہے وہ بیٹا بھی لے لیا جائے، بیوی بھی لے لیا جائے. ومن فی الارض جمیعا، زمین کے سارے لوگ مجھ سے فدیے میں لے لیے جائیں. ثم ینجی، کسی طرح میں بچ جاؤں. تو وہاں تو نفسی نفسی ہوگی، تو دوستی کہاں ہوگی؟ الا المتقین، سوائے متقی پرہیزگار لوگوں کے. ان کا وہ جو بھی ایک آپس کا تعلق ہے، دوستیاں ہیں، وہ بھی برقرار رہیں گی، رشتے بھی برقرار رہیں گے، لیکن دوسرے لوگ سارے نفسی نفسی کے عالم میں ہوں گے. یا عباد اللہ خوف علیکم اليوم، اے میرے بندو جو دنیا میں میرے احکام پر چلتے رہے، آج کے دن تم پر کوئی خوف نہیں ہے، کوئی حزن نہیں ہے، کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، کوئی دھڑکا نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. ولا انتم تحزنون، نہ تم غمگین ہوگے، کوئی دکھ، کوئی روگ، کوئی جو ہے تمہیں ماضی کا کوئی دھڑکا کچھ بھی نہیں ہوگا. الذین آمنوا، یہ کون لوگ ہیں؟ وہ کہ جو ایمان لائے بآیاتنا، ہماری آیات پر، وکانوا مسلمین، اور صرف ایمان لا کے اس کا دعویٰ نہیں کیا بلکہ ان کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے، ان کے فرما بردار تھے ہمارے احکام کے. انہیں کہا جائے گا ادخلوا الجنہ، چلو تم جنت میں داخل ہو جاؤ. جنت میں انتم، تم بھی، وازواجکم، اور تمہاری بیویاں بھی. ظاہر ہے کہ دنیا کی مشقتیں تمہارے ساتھ انہوں نے بھی اٹھائی ہیں. اگر تو معاملہ صرف عبادات کا ہو، ایک آدمی جو ہے وہ اپنے گھر والوں کو اچھا لائف سٹائل دے سکتا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے عبادات بھی کر سکتا ہے. لیکن اگر تمام احکام پہ چلنے کا معاملہ ہو تو پھر تو بہرحال دنیا تو لٹانی پڑتی ہے، اور دنیا لٹانی پڑتی ہے تو گھر والے بھی تو ساتھ دیتے ہیں تو لٹتی ہے. لہٰذا تم بھی اب جاؤ اور اپنے ساتھ اپنے گھر والے بھی لے جاؤ. تخبرون، وہاں تمہاری عزت ہوگی، اکرام ہوگا، مقام ملے گا، اور تمہیں جو جیسے ہوتا ہے سر پہ بٹھانا، تو وہ تمہیں اس طرح عزت اور احترام کے ساتھ اب چلو وہاں پہ جنت میں. یطاف علیہم بصحاف من ذہب، اور ان پر لے کے پھریں گے. وہاں طواف سے بنا ہے، یعنی گردش کر رہے ہوں گے ان کے پاس جو بھی وہاں پہ جو جیسے ہوتا ہے ٹیبل مین ہوتے ہیں یا جو بھی سرو کرنے والے لڑکے ہوں گے. رکابیاں ہوں گی جو جن میں انہیں پلایا جا رہا ہوگا، وہ سونے کے رکابیاں. و اکواب، اور اسی طرح پیالے ہوں گے وہ بھی سونے کے. وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ، اور وہاں ہوگا جو بھی ان کے جیوں کی خواہش ہوگی، جو ضروریات ہوتی ہیں انسان کے لیے کھانے پینے کی، وہ سارا وہاں وافر ہوگا. وَتَلَذُّ الْأَعْيُنِ، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ آنکھوں کی لذت کا سامان بھی ہوگا. ایک تو وہ جو جیسے جس طرح کا ماحول ہوگا، جو انسان دیکھنا چاہتا ہے، ایک اچھا سین دیکھتا ہے، منظر ہو سامنے، وہ بھی ہوگا. جنت کی اپنی خوبصورتی ہے، بیوٹی ہے. لیکن یہ کہ جو سب سے بڑی آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان وہ ہوگا کہ جب وہ دیدار الہی ہوگا تو وہ تلذ العیون، اور آنکھوں کی لذت کا سامان بھی ہوگا. وَأَنْتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور تم یہاں پہ رہو گے ہمیشہ کے لیے. اب وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور یہ وہ جنت ہے جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، جو تم نے محنتیں کی ہیں، جو تم نے مشقتیں اٹھائی ہیں، جو ہمارے لیے قربانیاں دی ہیں، جو ہمارے لیے تم نے باتیں سنی ہیں، اس لیے یہاں پہ تمہیں وارث بنایا گیا جنت کا. لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ، یہاں تمہارے لیے بہت سے میوے، ڈرائی فروٹس ہیں. وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، جن میں سے تم کھاتے ہو. إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، اس کے برعکس وہ لوگ جو مجرم ہیں، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا یا جنہوں نے ہماری آیات پر عمل نہیں کیا، وہ دوزخ کے عذاب میں ہوں گے، ہمیشہ رہیں گے اس میں. لَا يُفَتَّرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، وہ ان پر سے کم نہیں کیا جائے گا، یعنی ہلکا نہیں ہوگا ان کے اوپر، اس کی شدت بڑھتی ہی چلی جائے گی.
اور وہاں وہ امید توڑ کے پڑے ہوں گے، ان کی بالکل جو کوئی آس کوئی امید انہیں باقی نہیں رہے گی نجات کی. وما ظلمناہم، آپ کو ان پر ترس نہ آئے، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، اس کیفیت کو انہیں ہم نے نہیں پہنچایا. ولیکن کانوا ہم الظالمین، یہ خود ہی ظالم تھے. جو کچھ کیا اس کا لازمی نتیجہ یہ تھا. یہ تو یوں سمجھیے نا جیسے ہم انگارہ زبان پہ رکھیں تو وہ تو جلائے گا، اب اسے کوئی اس میں کسی کا کیا قصور ہے؟ جس نے رکھا ہے خود انگارہ تو اس نے جلانا ہی تھا، اور جو پانی میں چھلانگ لگائے گا وہ ڈوبے گا ہی. اسی طرح جو ہمارے مورل لاز ہیں، آپ نے جھوٹ بولا، حرام کھایا، دنیا میں اثر نہیں نکلتا اس کا، تو آخرت میں اس کے اثرات ظاہر ہو جائیں گے. تو ہم نے ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِيَ عَلَيْنَا رَبُّكَ، اور وہ پکاریں گے، اور وہاں کا جو دوزخ کا دروغہ ہوگا، سب سے بڑا مالک اس کا نام ہوگا، یعنی جو سپرنٹینڈنٹ ہے پورے، جو کنٹرول ہے جس کے پاس، اسے کہیں گے کہ اپنے رب سے کہو کہ ہمارا قصہ تمام کر دے، ہمیں مار دے، ہم ختم ہو جائیں، ہم باقی نہ رہیں. قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، وہ انہیں کہے گا نہیں، تم نے یہیں رہنا ہے، مرنا نہیں ہے، تم نے یہیں رہنا ہے، ہمیشہ رہنا ہے. لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ، ہم تمہارے پاس حق لے کے آئے تھے، سچ پہنچایا تھا تمہارے پاس. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، لیکن تم میں سے اکثریت حق کو پسند ہی نہیں کرتی، جھوٹ کے ساتھ زندہ رہنا چاہتی ہے، کیونکہ جھوٹ میں لذت ہے، فائدے ہیں، جھوٹ میں وہ جو ہے وہ آرام ہے، چین ہے. حق میں تو تکلیف آتی ہے، حق کے ساتھ جو ہے وہ ایک تو خود کڑوا ہوتا ہے، عربی زبان میں کہتے ہیں نا الحق کو مرن، حق کڑوا ہوتا ہے. اور ہمارے یہاں بھی کہتے ہیں فلانا کوئی کھرا برا آدمی ہے، یعنی جو کھرا ہوتا ہے وہ برا ہوتا ہے. تو یہ کیوں کہتے ہیں؟ وہ سچ بول دیتے ہیں، تو سچ تو پھر بہرحال کڑویش ہے. تو اس لیے یہ جو حق ہے اس کو تم پسند ہی نہیں کرتے تھے، یہ تمہیں اچھا ہی نہیں لگتا تھا. وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ، ان کی اکثریت حق کو پسند نہیں کرتی. ام ابرموا امرا، کیا انہوں نے کوئی بات ٹھہرا لی ہے، کوئی ارادہ کر لیا، کوئی بات تول لی ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی پروگرام پکا کر لیا، ان کے خلاف کوئی سازش پکی ٹھان لی ہے. فَإِنَّا مُبْرِمُونَ، تو ہم بھی ٹھہرا لیں گے، ہم بھی طے کر لیں گے کچھ، ہم بھی معاملہ جو ہے وہ فائنل کر لیں گے. ام یحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے ہیں، ہم سنتے نہیں ہیں جو کچھ وہ چھپا کے باتیں کرتے ہیں اور سرگوشیاں کرتے ہیں، وہ ہمیں معلوم نہیں ہے؟ ہمیں سب معلوم ہے کہ انہوں نے کیا ٹھانی ہے، تو ہم اس کو توڑ ٹھان لیں گے. بلا، کیوں نہیں، وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ، ہمارے جو رسول ہیں فرشتے کرامن کاتبین، وہ ان کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، لدیہم ان کے ساتھ ہیں، یکتبون لکھتے رہتے ہیں، سارا ریکارڈ رکھا جا رہا ہے. قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ، اے نبی کہہ دیجیے اگر رحمان کی کوئی اولاد ہونا ہے، اب ظاہر ہے رحمان کی اولاد ہے تو وہ رب کی اولاد بھی رب ہوگی، تو اس کی عبادت کرنی ہوگی. تو اگر اولاد ہو تو میں اللہ کا سب سے بڑا عابد ہوں، عبادت کرنے والا ہوں، تو سب سے بڑھ کر میں ان کو پوجا کروں اور میں ان کی عبادت کروں اور میں ان کو رب مانوں. سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، پاک ہے آسمانوں اور زمین کا رب اور جو عرش کا رب ہے، عما یصفون، ان باتوں سے جو یہ بیان کرتے ہیں، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے. فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا، تو نبی نے چھوڑ دیجئے یہ باتیں بناتے رہیں اور کھیل میں لگے رہیں، حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، یہاں تک کہ جا ملیں اپنے اس دن کو کہ جس کا ان سے وعدہ تھا، یعنی دوزخ میں پہنچ جائیں. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، اور وہی اللہ جو آسمان میں بھی حاکم ہے، جیسے اس کی حکومت آسمان پر ہے، وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، ایسے ہی زمین کا بھی الہ ہے، یہاں کا بھی حکمران اصلی وہی ہے. وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ، اور وہ حکمت والا ہے اور علم والا ہے. وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور بہت بابرکت ہے وہ ذات جس کے لیے کہ بادشاہی ہے آسمانوں کی بھی اور زمین کی اور جو کچھ ان کے مابین ہے. وَإِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور قیامت کا علم وہ بھی اسی کے پاس ہے، کب قیامت واقع ہونی ہے یہ اسے معلوم ہے. وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب کے سب اسی کی جناب میں پیش کیے جاؤ گے، اسی کی جناب میں لوٹائے جاؤ گے. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، اور جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، حاجت روا سمجھتے ہیں، وہ کوئی اختیار نہیں رکھتے اس کے سوا کسی بھی طرح کی سفارش کا اور شفاعت کرنے کا. الا من شاہد بالحق، ہاں جو آدمی بات کرے سچی کھری بالکل دو ٹوک صحیح. وہم یعلمون، اور وہ بات بھی جو ہے اپنے علم کی بنیاد پہ کرے، صحیح انہیں معلوم بھی ہو، اور وہ جو بات کرے تو اس کی اسے اجازت دی جائے. جس کو اجازت دی جائے گی
لیکن جسے اجازت دی جائے گی تو وہ اپنے علم سے بات کرے گا، اور اگلی بات یہ کہ حق بات کرے گا، سچ بات کرے گا، ٹھیک بات کرے گا، جسے کہا کہ وہ کالا ثوابا، درست بات کہے گا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُم، اگر آپ ان سے پوچھیں کہ تمہیں کس نے بنایا، تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، لازمی کہیں گے کہ اللہ نے بنایا ہمیں۔ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، تو پھر ان کی مت کہاں سے ماری جاتی ہے، پھر سمجھ کیوں نہیں آتی؟ جب خالق تمہارا وہ ہے تو پھر حکم بھی اسی کا ماننا چاہیے۔ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ، جب اس نے خلق کیا ہے تو پھر امر بھی تو اسی کا چلنا چاہیے۔ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، اور قسم ہے اس کے کہنے کی، کس کے کہنے کی؟ رسول کے کہنے کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا کہنے کی؟ یا رب، اے میرے رب، ان ہؤلاء قوم، یہ ایک قوم ہے، لا یؤمنون، جو ایمان نہیں لانے والی۔ تو نبی کے اس فرمانے کی قسم ہے کہ ان پر وہ دن عذاب کا اور وہ آخرت میں جو ہے سزا کا دن ان پر لازمی آئے گا۔ فاصفح عنہم، اے نبی آپ ان سے اپنا منہ پھیر لیں، اب چھوڑیں ان کو، ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ وقل سلام، اور انہیں کہہ دیں بس سلام، انہیں کہہ کے رخصت ہو جائے ان سے۔ فسوف یعلمون، جلد انہیں معلوم ہو جائے گا، جلد انہیں لگ پتہ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حام میم والکتاب المبین۔ حام میم، اور قسم ہے ایک واضح کھلی مبین کتاب کی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، بے شک ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے ایک برکت والی رات میں۔ انا کنا منذرین، ہم خبردار کرنے والے تھے۔ یہ دو آیتیں ہیں، ایک یہ مقام ہے سورہ دخان کا، ایک سورۃ القدر ہے، اس میں کہا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا ہے، قدر والی رات میں اتارا ہے۔ یہاں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے اسے برکتوں والی رات اتارا۔ تو جو قدر والی رات ہے وہی برکتوں والی رات ہے، یہ کوئی دو علیحدہ علیحدہ راتیں نہیں ہیں، ایک ہی رات ہیں۔ اور جب یہ اترا ہے تو وہ رمضان کی رات تھی، یہ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ رہے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہوا جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ اب وہ رات ایک ہے تو وہ لازماً رمضان میں ہونی چاہیے، اور اس کا نام لیلہ مبارکہ ہے یا لیلہ قدر ہے، ایک ہی بات ہے، دو نام ہیں ایک ہی رات کے، لیلۃ مبارکۃ اور لیلۃ القدر۔ انا کنا منذرین، اور اس لیے اتارا ہے کہ ہم خبردار کرنا تھا، لوگوں کو وارن کرنا تھا۔ باقی اس کے ذیلی فائدے ہیں، جو فائدہ ہے کہ ثواب ہوگا، پڑھیں گے تو یہ ثواب ملے گا، ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملیں گی، سورہ یاسین پڑھیں گے تو جس کا دم نہیں نکل رہا وہ جلدی مر جائے گا، یہ اس لیے نہیں ہوتا ہے، یہ ذیلی فائدے ہیں، ضمنی فائدے ہیں۔ اصل اتارنے کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو مرنے سے پہلے پتہ لگ جائے کہ آگے کیا ہونا ہے، اور اس کی تیاری کر کے جائیں۔ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ جو رات ہے نا لیلہ مبارکہ، جو لیلۃ القدر بھی ہے اور لیلہ مبارکہ بھی ہے، اس میں علیحدہ کیا جاتا ہے ہر محکم حکم، یعنی ایک سال کا منصوبہ جو ہے وہ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ ایک تو کوئی بہت بڑا منصوبہ ہے نا، وہ تو کوئی 1000 سال کا ہے، وہ تو اللہ کے ہاں سے جدا ہو جاتا ہے، لیکن پھر اس کے بعد اس کا نچلا، اس سے نیچے یہ جو بالکل سماؤ دنیا، جو دنیا کا قریب ترین ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں ایک سال کا جو منصوبہ دیا جاتا ہے، یہ اس لیلہ مبارکہ کو یا لیلۃ القدر کو دیا جاتا ہے۔ امرم من عندنا، یہ سارے فیصلے ہمارے پاس سے ہوتے ہیں۔ انا کنا مرسلین، بے شک ہم بھیجنے والے ہیں، رسولوں کو بھیجتے ہیں، پیغام رسانی کرتے ہیں، اور وہ آ کے پیغام پہنچاتے ہیں۔ اور یہ جو پیغام رسانی ہے اور اللہ کا پیغام نو انسانی کے نام جو آتا ہے، یہ رحمتم من ربک، تیرے رب کی رحمت ہے۔ حساب تو ہونا ہی تھا، اور اگر اللہ نے نہ بتایا ہوتا تب بھی انسان کی فطرت کی بنیاد پر اسے پوچھا تو جا سکتا تھا کہ تمہارے اندر میں نے اپنی پہچان رکھی تھی، تم نے مجھے پہچانا کیوں نہیں، تم نے دل کی آنکھ کھول کے دیکھا کیوں نہیں؟ تو یہ تو اللہ نے مہربانی کی، عنایت کی، رحمت کی کہ اس نے رسول بھی بھیج دیے تاکہ ان کے ذریعے سے بھی سمجھا دے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، وہ آسمان کا رب، آسمانوں کا رب ہے، زمین کا رب ہے، اور جو کچھ ان کے مابین ہے ان کا رب ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم جانو، اگر تم یقین کرو۔ لا الہ الا هو یحیی و یمیت، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی ہے، وہی زندہ رکھتا ہے اور وہی مارتا ہے، اس کے مارے مرتا ہے، خود کوئی نہیں مرتا، اور جو زندہ ہے اس کے زندہ رکھے ہوئے زندہ ہے۔ ربکم و رب آبائکم الاولین، وہ تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے جو پہلے گزرے ہوئے آگے چلے گئے ہیں آباء و اجداد، ان کا بھی رب وہی ہے۔ بل ہم فی شک یلعبون، لیکن یہ لوگ اپنے شک میں کی وجہ سے، جو دھوکہ ان کو لگ گیا ہے، جو دل کو میں یقین نہیں پیدا ہوتا، اس کی وجہ سے کھیل میں پڑے ہوئے ہیں۔
اور کھیل کود میں مصروف ہیں اور قرآن مجید کو بھی ہنسی کھیل کا ذریعہ ہی بنایا ہوا ہے۔ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، تو اب انتظار کیجئے کہ جب آسمان ایک واضح طور پر دھواں لے کے آئے گا۔ اب یہاں سے جو یہ دھوئیں کا ذکر شروع ہو رہا ہے، اس میں دو واقعات گڑبڑ ہو گئے، اس لیے کہ یہ سلفی سے یہ دو آراء چلی آ رہی ہیں۔ یہ عبداللہ ابن عباس وغیرہ کہتے ہیں کہ یہ جو قیامت ہے اس کے قریب ایک دھواں نکلے گا، جس کو عام طور پہ جانتے ہیں کہ ایک بڑا دھواں ہوگا، وہ ایک نشانی ہے، قرب قیامت کی ایک نشانی ہے۔ یہ عبداللہ ابن عباس کا قول ہے۔ اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول یہ ہے کہ یہ جب قحط پڑا تھا تو لوگ بھوکے ہوتے تھے، تو بھوک کی وجہ سے جب وہ اوپر دیکھتے تھے تو آسمان پہ انہیں دھواں دھواں نظر آتا تھا۔ یہ دونوں واقعات اپنی اپنی جگہ پہ ہیں اور ان آیات میں دونوں زیر بحث ہیں۔ بعض اطلاقات، یعنی ایک ہی آیت ہوگی، اس کے اطلاق جو ہے نا وہ قیامت والے پہ جو ہوگا، تو اگلی آیت جو ہوگی اس کا اطلاق آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ اس جو مکے کا دھواں تھا یا جو بھوک کی وجہ سے دھواں نظر آتا تھا اس پر اطلاق ہو رہا ہے۔ یہ جو پہلے ذکر ہے یوم تأتی السماء بدخان مبین، یہ قیامت کے قریب، قرب قیامت کے قریب جو دھواں آئے گا اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ یکشن الناس، وہ ڈھانپ لے گا لوگوں کو، لوگ اس کی بالکل اس کے اندر جو ہے وہ اس طرح آ جائیں گے کہ جیسے جب آتی ہے نا یہ دھند آتی ہے تو اس لپیٹ لیتی ہے، اس طرح وہ دھواں لپیٹ لے گا، اور لوگ کہیں گے ھذا عذاب علیم، یہ تو بڑا دردناک عذاب ہے۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مومنون، اے ہمارے رب ہم سے اس عذاب کو ہٹا دے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ انا لہم الذکریٰ، اب ایمان لانے کا کیا فائدہ، اب یاد دہانی کا کیا فائدہ۔ وقد جاءہم رسول مبین، حالانکہ ان کے پاس آئے ایک واضح رسول، ایک سمجھانے والے، اور ان کا پیغام ہم نے محفوظ بھی کر لیا تھا، جو بھی آنکھ کھولنا چاہتا، جب کھولنا چاہتا قرآن پڑھ کے کھول سکتا تھا، تو ان کے پاس تو وہ آیا تھا۔ اب یہاں تک جو بھی الفاظ ہیں یہ تو ہیں قیامت کے قریب آنے والے دھوئیں سے متعلق، لیکن انسان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ تھوڑی تکلیف جو اسے ملتی ہے اس کو بھی بہت بڑی تکلیف سمجھ لیتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا سورہ عنکبوت میں کہ یہ جو ان کو مشرکین ستاتے ہیں، دیکھتے انگاروں پہ لٹاتے ہیں، تو اس کو دیکھ کر کچھ لوگ اللہ کے عذاب جتنا مشکل اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ تو چھوٹی تکلیف بھی انسان کو کانٹا بھی چبھے تو بہت بڑا محسوس ہوتا ہے، لہٰذا وہ جو چھوٹے والا عذاب تھا اس پر بھی کچھ لوگوں کا رد عمل ایسا ہی تھا، وہ جو وہاں پہ انہیں دھواں دھواں نظر آ رہا تھا، تو کہہ رہے تھے اللہ اس کو کھول دے، اس کو ہم سے دور کر دے۔ تو ثم تولوا عنہ، تو اے نبی آپ ان سے، آپ جو ہیں ان سے انہوں نے اس نبی سے پیٹھ موڑ لی، یعنی اس کے پیغام سنا ہی نہیں، جس نے ان کو سمجھایا اس کی بات ہی نہیں سنی۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا معلم مجنون، یہ تو معلم ہے، یہ بس کوئی تعلیم دے دی گئی ہے اس کو، یہ سکھا ڈکٹیٹ کرا دیا گیا اسے، اور یہ دیوانہ ہے، اس کو کوئی جو ہے جن آ گیا اس کے اوپر۔ کوئی نہیں، خیر یہ تو ان کی اس غلطی کی وجہ سے ایک ان کو پکڑ ہوئی ہے۔ تو انا کاشف العذاب قلیلا، ہم ان سے عذاب ہٹا دیتے ہیں تھوڑا سا، کچھ وقت کے لیے ان پر سے عذاب ہٹا دیتے ہیں۔ اب اس سے یہاں پہ صاف معلوم ہوتا ہے وہ آخرت والا عذاب تو نہیں ہٹے گا، وہ تو اب آیا تو چڑھ ہی گیا۔ تو یہ جب ان سے عذاب ہٹا دیتے ہیں تو اس کا مطلب صاف نظر آ رہا ہے کہ یہ وہ مکے والا جو دھواں تھا اس کا ذکر ہو رہا ہے۔ انکم عائدون، تم وہی کرو گے، یعنی یہ ابھی دعائیں تو مانگ رہے ہو کہ ہم سے یہ مصیبت ٹل جائے تو ہم ٹھیک ہو جائیں گے اور نیک ہو جائیں گے اور بات مان لیں گے، لیکن یہ ہمیں پتہ ہے تمہاری نفسیات کا، جب ہم تم پر اچھے دن لائیں گے تو تم پھر مست ہو جاؤ گے۔ یوم نبطش البطشۃ الکبریٰ، جب ہم پکڑیں گے بڑی پکڑ، سب سے بڑی پکڑ تو آخرت میں ہونی ہے، اور اس سے بڑی جو اس سے کمتر پکڑ جو آئی تھی ان کے اوپر وہ یوم فرقان بدر والے دن آئی تھی۔ تو جب ہم پکڑیں گے بڑی پکڑ، انا منتقمون، ہم انتقام لینے والے ہیں، آپ نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے، ہمارے پیغام کا استہزاء کیا ہے، اللہ کا پیغام تمہارے نام آیا تھا، آپ اس کو پرواہ نہیں کی، اس کو کوئی لفٹ ہی نہیں کرائی، تو ہم نے انتقام لینا ہے ان سے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، اور ہم نے آزمایا جانچا ان سے پہلے قوم فرعون کو، اور ان کے پاس بھی ایک عزت والا رسول آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ ان ادو الیہ عباد اللہ، میرے حوالے کر دو اللہ کے بندے، یہ بنی اسرائیل کو تم نے جو غلام بنا کے رکھا ہے انہیں آزاد کرو، میرے حوالے کرو۔ انی لکم رسول امین، میں تمہارے لیے ایک معتبر رسول ہوں، مجھے بادشاہ حقیقی نے بھیجا ہے کہ یہ جو میرے بندے اس نے غلام بنا کے رکھے ہوئے انہیں آزاد کراؤ۔ وَاللَّهُ تَعَالُوا عَلَى اللَّهِ، اور اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو۔ انی آتیکم بسلطان مبین، میں اس کی طرف سے ایک واضح نشانی لے کے آیا ہوں۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ،
اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ طلب کرتا ہوں اس سے کہ تم مجھے سنسار کر دو. وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ، اور اگر تم میرا یقین نہیں کرتے، ایمان نہیں لاتے مجھ پر، میری بات کا اعتبار نہیں کرتے، کنارے ہو جاؤ، مجھے اپنا کام کرنے دو. فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، ایک طویل جد و جہد کے بعد انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ یہ مجرم لوگ ہیں، بات نہیں سن رہے، مان کے نہیں دے رہے اور سختیاں ایذائیں پہنچا رہے ہیں. فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُتَّبَعُونَ، تو اللہ نے کہا میرے بندوں کو راتوں رات لے کے نکل جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا. اب یہ دیکھیے، یہ مکے کی دور میں بنی اسرائیل کا وہ حصہ سنایا جا رہا ہے کہ جو ان کے مصر میں گزر رہا ہے، اور اس کے بعد جب ہجرت ہوئی ہے تو حضور کا بھی پیچھا کیا گیا ہے، تمہارا بھی پیچھا کیا جائے گا. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَاوًا، اور اے موسیٰ جب سمندر پار کرو تو اس کو سمندر کو اسی طرح تھما ہوا چھوڑ دو. اِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ، یہ فرعون کا جو لشکر ہیں یہ غرق ہونے والے ہیں. کم ترکوا من جنات وعیون، اب ان کے تعاقب میں نکلے تو اپنا سارا آرام چین پیچھے چھوڑ کے گئے، تو کتنا کچھ ترک کر گئے، باغات بھی اور چشمے بھی، وزروع و مقام کریم بھی، کھیتیاں اور بڑے عمدہ قسم عمدہ گھر، ونعمت کانوا فیہا فاکہین، اور وہ تمام آرام اور تعیش کا سامان جہاں بیٹھ کر وہ گپیں لگایا کرتے تھے اور خوش گپیاں کیا کرتے تھے، وہ سب پیچھے رہ گیا. کذالک، یوں ہی ہوا. وَأَوْرَثْنَاهَا قَوْمًا آخَرِينَ، وہ جو غلام تھے جن کا کام صرف ان کی بوٹ پالش ہوتا تھا، اللہ نے ان کو ترقی دے کے تو ان کو ان ساری نعمتوں کا جو ہے وہ حامل بنا دیا. حضرت داؤد، حضرت سلیمان کے واقعات ہم پڑھ آئے ہیں، یہ وہی قوم تھی نا جو غلام تھی، ان کو اللہ نے اتنی نعمتیں دے دیں. فما بقت علیہم السماء والارض، تو آل فرعون جب تباہ ہوئے، نہ ان پر آسمان رویا نہ زمین روئی. وما کانوا منظرین، اور نہ انہیں ڈھیل دی گئی. وَلَقَدْ نَجَّيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِينِ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو ایک رسوا کن عذاب مصیبت سے ان کو بچا لیا، ان کو نجات دے دی. من فرعون سے، انہو کان عالیا من المسرفین، یہ فرعون بہت ہی سر چڑھا تھا اور حد سے بڑھ جانے والا تھا. وَلَقَدْ اخْتَرْنَاهُمْ عَلَىٰ عِلْمٍ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور بنی اسرائیل کو ہم نے اپنے علم کی بنیاد پر سارے جہان والوں پر اختیار کیا تھا. یعنی یہ کہ یہ جو ہمارا چناؤ تھا، یہ سلیکشن جو تھی، یہ بنی اسرائیل کی صلاحیت کی وجہ سے تھی. یعنی یہ تو کوئی اسپیشل ڈی این اے ہے ان کا، جینز ہیں ان کے. آپ ذرا سوچیں کہ یہ ہر صدی میں انہیں مار پڑتی ہے، یہ باٹم ٹچ کرتے ہیں، اور صدی کے اختتام تک پہنچتے پہنچتے یہ پھر دنیا کے سر پہ سوار ہوتے ہیں. ابھی مار کھائی تھی ہٹلر کے ہاتھوں، معلوم ہوا بالکل جو ہے زمین سے لگ گئے، اور ابھی جو ہے وہ پھر نو انسانی کے سر پہ پھر سوار ہیں. فرنگ کی رگیں جہاں پنجہ یہود میں کب کی آ گئی ہوئی ہے. تو یہ جو ہے ان کی یہ ہے، ان کی اندر کوئی صلاحیت تھی تو اللہ نے اس کے لیے چنا تھا. وَآتَيْنَاهُم مِّنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُّبِينٌ، اور ہم نے ان کو نشانیاں دی جن میں بڑی آزمائش تھی. یعنی ہم نے انہیں پکایا بھی اور یہ مختلف تربیتی مراحل سے گزارا، سرد گرم چشیدہ کیا. إِنَّ هَٰؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ، بے شک یہ جو مکے والے ہیں یہ بھی اسی طرح فرعون کا جو ہے مادہ ان کے اندر بھی کوئی نہ کوئی موجود ہے، جراثیم. تو یہ بھی کہتے ہیں ان ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین، نہیں ہے ہماری مگر یہ پہلے والی موت ہی ہے، اور ہمیں کوئی جی کے اٹھنا نہیں ہے، کوئی پیشی نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے. یہ سارے نہیں کہتے تھے. آپ کو معلوم ہے وہ بھی تھے جو کہتے تھے ہمیں فرشتے بچا لیں گے، اللہ کی بیٹیاں ہماری سفارش کریں گی. ان میں کچھ انٹلیکچوئلز ایسے دانشور تھے جو دہریے تھے، کہتے تھے بس اب یہ دنیا ہی کی زندگی ہے اور اگلی زندگی کوئی بھی نہیں ہے. قالوا فاتو بآبائنا ان کنتم صادقین، یہ ان کی ایک دلیل ہوتی تھی، اگر آپ سچے ہو تو ہمارا آبا و اجداد کو ذرا زندہ کر کے دکھاؤ نا، وہ ہماری نگاہوں کے سامنے آئے، ہمیں یقین ہو جائے گا. اہم خیر ام قوم تبا، آیا یہ لوگ بھلے ہیں یا وہ جو تبا کی قوم تھی جس کے بارے میں خیال یہ ہے کہ جو حضر موت اور یہ جو یمن کا علاقہ ہے، اس علاقے میں یہ قوم اس نے بڑا عروج دیکھا ہے، تو یہ قوم زیادہ بہتر تھی. والذین من قبلہم، یا وہ جو ان سے پہلے تھے، عاد سمود جن کے واقعات ہم نے پڑھے، اہلکناہم، ان سب کو ہم نے ہلاک کر دیا. تو یہ کیا چیزیں، انہم کانوا مجرمین، بے شک وہ گنہگار تھے. وما خلقت السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے مابین ہے یہ کھیلتے ہوئے نہیں بنایا. یہ کوئی لوگوں کا تصور دنیا میں ہمیشہ رہا ہے کہ بس یہ تو جو بھی بھگوان تھا یا جو بھی خالق ہے اس نے جیسے بچوں کو کھیل سوچتا ہے تو وہ مٹی کے برتن بناتے رہتے ہیں، تو اس طرح اسے کھیلنے کا دل آیا تو اس نے یہ کائنات تخلیق کر دیا. ظاہر ہے وہ بہت بڑا خلاق تھا تو کھیلنے کے لیے اس نے کافی بڑا یہ ایک کارخانہ بنا دیا.
اس کی نفی کی گئی اس تصور کی. یہ بامقصد تخلیق ہے، پرپز فل ہے، یہ ایک ہدف کو سامنے رکھ کر بنائی گئی ہے، اور یہ ایسا نہیں، یہ کھیل ہرگز اور ہرگز نہیں ہے. ہم نے کھیلنے کے لیے نہیں بنائے. ما خلقناہما الا بالحق، ہم نے نہیں بنایا انہیں مگر بامقصد بنایا، ایک مقصد کے لیے بنایا. اب یہ بات یہاں پہ کیوں کہی گئی؟ اگر حساب کتاب نہ ہو، اگر دوبارہ جی اٹھنا نہ ہو، اگر اس دنیا کی زندگی کے بارے میں سوال نہ کیا جائے، اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو، تو پھر کھیل ہے. جس نے نیکی کا راستہ اختیار کیا وہ بھی مر کے مٹی میں شامل ہو گیا، اور جس نے بدی کا راستہ اختیار کیا، کئی لوگوں کو قتل کیا، لوگوں پہ ظلم کیے، وہ بھی مرنے کے بعد مٹی میں شامل ہو گیا. اللہ اللہ خیر صلی اللہ برابر ہو گئے دونوں، نیک بھی برابر اسی کے جو جیسا بد ہے. تو یہ تو پھر کوئی بات نہ ہوئی، یہ تو پھر سارا یہ کھیل تماشا ہی ہو گیا. تو ہم نے یہ کھیل تماشا نہیں لگایا ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی. إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيقَاتُهُمْ أَجْمَعِينَ، بے شک وہ جو فیصلے کا دن ہے، جب فیصلہ ہونا ہے جزا سزا کا، وہ ان کی میقات، وقت ہے ان کا طے شدہ، سب کے سب کا، وہی وعدے کا وقت ہے ان کا سب کا. یوم لا یغنی مولاً ام مولاً شیئا، جس دن کوئی دوست کسی دوسرے دوست کے کچھ کام نہ آئے گا. ولا ہم ینصرون، نہ وہ مدد دیے جائیں گے. الا من رحم اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم فرمائے. انہ هو العزیز الرحیم، بے شک وہ زبردست بھی ہے اور مہربان بھی ہے. ان شجرۃ الزقوم، یہ جو زقوم کا درخت ہے، طعام الاسیم، یہ کھانا ہوگا گناہگاروں کا، جو دنیا میں تو عیاشیاں کرتے رہے لیکن یہ کہ آخرت کی پرواہ نہیں کی، تو وہاں کھانے کے لیے یہ ایک بہت ہی بدبودار، بد ذائقہ، کھانے میں بہت ہی ناخوشگوار یہ ایک کھانا ہوگا جو انہیں کھانا ہوگا. اور یہ کھائیں گے تو ہوگا کیا؟ یہ ہوگا کل محل، جیسے پگھلا ہوا تانبا ہوتا ہے، یہ اس طرح کا کھانا ہوگا. یہ کوئی ایسا کھانا نہیں ہے کہ صرف بد ذائقہ ہو، یہ تو پگھلے ہوئے تانبے کی مانند ہوگا. یغلی فی البطون، جب کھا لیں گے تو پیٹوں میں جا کے کھولے گا، انسان کے معدے کے اندر جا کے یہ کھانا کھولے گا. کغلی الحمیم، جیسے ہانڈی میں پانی کھولتا ہے، اس طرح جا کے پانی جو کھولے گا انسان کی پیٹ کے اندر. اور اندر کی یہ کیفیت ہوگی تو اوپر سے حکم آئے گا خذوہ، پکڑو اس کو. فاتلوہ الی سواء الجحیم، پھر اسے دھکیل کے لے جاؤ دوزخ کے بیچوں بیچ. ثم صبوا فوق راسہ من عذاب الحمیم، پھر اس کے اوپر، اس کے سر کے اوپر سے ڈالو جلتے پانی کا عذاب، یعنی وہ ایک اور کھولتا پانی اوپر سے بھی ڈالو اس کے. ذق انک انت العزیز الکریم، چکھ، تو بہت عزت والا تھا، بڑے مقام والا، بڑے پروٹوکول والا تھا. ہماری آیتوں پر عمل کرنا تیرے لیے توہین تھی. اس مقام و مرتبے سے فروتر تھا کہ کوئی تمہیں کہے یہ اللہ والا ہے. اور وہ اللہ والوں کے نام بھی پھر ایسے پڑ جاتے ہیں کہ جس کلب کے تم ممبر تھے اس میں تو مولوی ہونا تو بہت گھٹیا بات ہے. تو کوئی کہیں یہ نہ کہہ دے یہ ملا ہے یا مولوی ہے، تو بڑی عزت والا آدمی تھا، اس لیے دین کے نزدیک نہیں آتا تھا. نماز تجھے اس لیے بری لگتی تھی کہ اس کمیونٹی میں سمجھا جاتا تھا یہ بیوقوف لوگوں کا کام ہے، یہ تو جو توہمات کے شکار لوگ ہیں ان کا کام ہے. تو اس لیے اب چکھو مزہ اس جلنے کا اور اس تکلیف کا. تو بڑی عزت والا اور سردار تھا. ان ھذا ما کنتم بہ تمترون، یہ وہ شے ہے جس میں تم دھوکے میں پڑے تھے. ان المتقین فی مقام امین، اس کے برعکس جو پرہیزگار ہیں، جو اللہ سے ڈرتے رہے، جنہوں نے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کی، وہ چین اور آرام اور امن اور سکون کے گھروں میں ہوں گے. فی جنات و عیون، یعنی باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے. یلبسون من سندس و استبرق متقابلین، اور ان کے لباس ہوں گے وہاں پہ باریک ریشم اور گاڑا ریشم. ظاہر ہے جو نیچے کا یعنی شلوار وغیرہ ہے وہ گاڑے ریشم کی ہوگی، اور جو قمیض ہے، کرتا ہے، وہ جو باریک ریشم کا ہوگا. متقابلین، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. کذالک، یوں ہی ہوگا. وزوجناہم بحور عین، اور ہم ان کے جوڑے کر دیں گے، انہیں بیاہ دیں گے وہاں پہ، جو حوریں ہوں گی ایسی سفید خوبصورت، جو بڑی بڑی آنکھوں والیاں ہوں گی. یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، اور وہاں وہ منگوائیں گے ہر میوہ، ہر ڈرائی فروٹ منگوا رہے ہوں گے بڑے دل جمعی کے ساتھ، شوق و ذوق کے ساتھ. لا یذوقون فیہا الموت الا الموتۃ الاولی، وہاں انہیں کوئی موت نہیں آئے گی سوائے اس موت کے جو آ چکی، وہ جو دنیا میں وفات پائی تھی، بس وہ والی موت ہے، اس کے بعد اب کوئی موت نہیں ہے. وَوَقَاهُمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ، اور اللہ نے انہیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیا. فَضْلًا مِّن رَبِّكَ، یہ تیرے رب کا فضل ہے. ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور یہ تو بہت بڑی جو ہے فضیلت ہے اور بہت بڑا فضل ہے جو ملا.
اور بہت بڑی کامیابی ہے۔ فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اے نبی اس قرآن مجید کو ہم نے آپ کی زبان پر آسان کر دیا ہے، اس کو بیان کرنا، اسے پہنچانا، اس کو آپ کی زبان پہ چلا دیا ہے۔ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ یہ لوگ سمجھیں۔ ظاہر حضور پڑھتے ہیں، وہ سنتے ہیں، تو وہ جو ہے اس طرح پڑھتے ہیں کہ گویا جا کے دل پہ اثر کرتا ہے۔ اس کو ہم نے آپ کی زبان پہ آسان کیا تاکہ یہ یاد رکھیں۔ فَارْتَقِبْ، تو اب آپ انتظار کیجئے، یعنی وہ ان پر وہ سزا کب آتی ہے۔ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ، یہ بھی انتظار میں ہیں، یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کب اللہ کا فیصلہ آتا ہے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔